मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई के एक और एपिसोड में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। एक बार फिर हम खुदावंद की निहायत शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगियों में अता किया। ये बेशक ये उसका फजल है, ये उसका रहम है, ये उसका करम है कि उसने ये मुमकिन किया कि हम एक और प्रोग्राम को आपके सामने लेकर आने वाले हो सके। सो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा की तरह हमारे मेहमान स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। सर, आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया नाजरीन, जफर इकबाल साहब की पोस्ट है जिसको आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, जिसका उन्वान है यूहन्ना इस्तबागी मसीह का बपतिस्मा। सर, आज के टॉपिक के हवाले से मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लिखते हैं जफर इकबाल साहब, मरकज़ यूहन्ना इस्तबागी की बाबत लिखता है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना ने ये राह कैसे सीधी की? मरकज़ का मुसन्निफ बताता है कि यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करता था। और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। यानी वाज़ेह हो गया कि राह तैयार करने से क्या मुराद थी। बस यीशु ने भी दीगर लोगों के साथ अपने गुनाहों का इकरार, जो कि बपतिस्मा याफ्ता होने की बुनियादी शर्त थी, करके बपतिस्मा पाया था। मसीही क्या कहते हैं? शुक्रिया, बड़ा दिलचस्प सवाल है कि यूहन्ना इस्तबागी का मिशन और मसीह का बपतिस्मा। जी, आपने जो पढ़ा वो ठीक पढ़ा, लेकिन एंड में बस यीशु ने भी दीगर लोगों के साथ अपने गुनाहों का इकरार किया, जो कि बपतिस्मा याफ्ता होने के लिए बुनियादी शर्त थी। ये जुमला मोतरदा है, ये तो बीच में शामिल ही नहीं है। ये आप कहाँ से ले आए बीच में? तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं अगर जफ़र साहब से कहूँ, अगर मेरे सामने होते तो मैं कहता कि पढ़ो, तो ये तो नहीं लिखा। ये तो आपने अपनी ज़ाती सही कर दी कि जो आपके दिमाग में इस्लामिक सॉफ्टवेयर चढ़ा हुआ उसको आपने इस्तेमाल कर। जी, भाई आपको ये किसने इजाज़त दे दी? असल में इस्लामी लिटरेचर के साथ इस तरह की छेड़छाड़ करते हैं। आप किसी भी किताब का तर्जुमा पढ़ दें तो जितना असल टेक्स्ट होता है बिल्कुल इतनी मिकदार कमोबेश ब्रैकेट्स के अंदर फिक्रों की होती है। जी, आपने यहाँ भी यही कुछ कर दिया। पहली बात तो यही जुर्म है। आपको किसने इजाज़त दी कि आप टेक्स्ट के साथ इस तरह की हेरा फेरी? ऐसा नहीं लिखा। आपको तशरीह करने की भी इजाज़त नहीं है। आपने कैसे तशरीह कर दी? बगैर बाइबल का इल्म हुए आपने तशरीह करने की कोशिश की और गलत तशरीह कर दी। चले अब हम देखते हैं। पहली बात, वो दबे अल्फाज में ये भी बताना चाहते हैं कि मरकज़ ने फ़र्क बात की और दूसरे मुसन्नफ़ ने फ़र्क बात की है। ऐसा नहीं, सब एक ही बात कर रहे हैं। हमें यूहन्ना का मिशन समझने की ज़रूरत है कि यूहन्ना आया क्यों था। जी, वो मसीह की राह तैयार करने के लिए आया था। ये कह रहे हैं कि एक मुसन्निफ़ ने ये लिखा कि वो बियाबान में रहता था और दरिया यरदन पर बपतिस्मा देता था। वो दरिया यरदन पर बपतिस्मा देता था, बियाबान में रहा और जिस किस्म का भी लिबास पहनता था, शहद खाता था वगैरह वगैरह, ऊँट के चमड़े का लिबास पहनता था। जी, तो ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, ये कंट्राडिक्ट नहीं था। बात यह है कि जो उसको मिशन दिया हुआ था वो मिशन वो कर रहा था। उसने कैसे किया? उसने मिशन को अकम्प्लिश किया। मिशन उसका क्या था कि मसीह की राह तैयार करना। शायद आपको राह तैयार करना थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ लगे, वो मसीह के लिए स्टेज सेट कर रहा था। स्टेज सेट है कि आपने अगर सुना हो कि पहले वो करते थे स्टेज ड्रामा, थिएटर करते थे। जी, तो थिएटर वाले पहले आके स्टेज सेट करते, उसमें स्टेज पब्लिक की सिटिंग अरेंजमेंट से थोड़ा ऊपर होता है ताकि सबको नजर आ। नजर। साउंड सिस्टम आपने सेट करना होता है
لائٹیں سیٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو کہتے ہیں سیٹنگ آف دا اسٹیج، تاکہ آپ جو کچھ بھی اسٹیج سے پلے کرے وہ عوام کو سمجھ آ سکے، وہ اس کو گراسپ کر سکے تو وہ داد دے سکے یا اس پہ تنقید کر سکے. یہ بات کی بات. یوحنا نے مسیح یسوع کے آنے سے پہلے اسٹیج سیٹ کیا، اور اسٹیج سیٹ کرنے کے لیے اس نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کی گردن کٹ گئی تھی، لیکن اس نے دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض ادا کیا. تو میں علامتی طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب مسیح یسوع آئے تو اگرچہ اسٹیج سیٹ ہو گیا تھا تو بھی اس اسٹیج پر کچھ نہ کچھ کیل کانٹے ابھی باقی تھے. مسیح یسوع نے آ کے باقی کی فائن ٹیوننگ اس اسٹیج کی خود کی. ایسا سمجھ. اب یہ ہے کہ یہ اسٹیج کی سیٹنگ کیسے تھی کہ مسیح نے آنا تھا. کافی ساری باتیں یہاں پر آ کر نہ کنورج ہوتی. نمبر 1 کہ مسلمان تو خود سوچتے ہیں کہ انبیاء اکرام سلسلہ وار آتے رہے. تو جب انبیاء اکرام سلسلہ وار آتے رہے تو بات نہیں بنی، تو پھر خدا نے سوچا کہ مجھے خود جانا چاہیے. اینڈ میں خدا خود آ گیا. لکھا ہے کہ خدا نے طرح بطرح حصہ بہ حصہ اگلے زمانے میں نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اخیر زمانے میں بنفس نفیس آ گیا. تو یوحنا جو آیا تھا وہ جو نبیوں کا سلسلہ تھا وہ آپ سمجھیں کہ اتمام حجت کے طور پر وہ آیا تھا کہ اب میں اینڈ پہ میں آ گیا ہوں، اب اس کے بعد پھر خدا ہی آئے گا. یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ جو خدا کی راہ تیار کر رہا تھا، مسیح کی راہ تیار کر رہا تھا، وہ راہ یہی تھی. اس لیے اس نے توبہ کی منادی کی، گناہوں سے معافی کی منادی کی، اور زیادہ تر یہ کام اسرائیل کے علاقے میں کیا، کیونکہ مسیح کو اسرائیل ہی میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ خدا کی برکات کے، خدا کے کلام کے، خدا کے منصوبے کے امین تھے، شاہی کہنوں کا فرقہ تھے، خدا کی خاص ملکیت تھے، اور خدا کے منصوبوں سے، خدا کے قیمتی وعدوں سے واقف تھے. وہیں آنا چاہیے تھا. اگرچہ یہ منصوبہ، یہ کام عالمگیر تھا، لیکن سٹیج وہاں پر خدا نے سیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، اس بات کو آپ سمجھیں. تو یوحنا نے سٹیج سیٹ کر دیا. اچھا، اب آ جائیں کہ آپ نے اس کے بپتسمے کی بھی بات کر دی، ساری باتیں کر دی، لیکن اینڈ میں آپ نے بیچ میں اپنا بھی گند بیچ میں شامل کر دیا کہ کون سا پتہ چلنا. یہ ادھر آنکھوں والے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات آپ نے اپنی مرضی سے شامل کر دی کہ بھئی مسیح نے بپتسمہ لیا تو گویا اس نے بھی اپنے گناہوں کا اقرار کیا، گناہوں کی معافی مانگی، اور گناہوں کی معافی کا اس کو بپتسمہ. ایسا نہیں ہے. آپ نے بد دیانتی کا مظاہرہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ شرارت ہے. یہ شرارت ابلیس کا طریقہ کار ہے. مسیح یسوع کے ساتھ جب ابلیس کا مکالمہ ہوا تو ابلیس بھی یہی حرکت کر رہا تھا. وہ یہ نہیں ہے کہ باتیں کلام سے نہیں کر رہا تھا، باتیں وہ کلام سے کر رہا تھا، لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہا تھا. آپ نے بھی یہی کام کر دیا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اور بیچ میں اپنی بات ایڈ کر دی، اپنا آئیڈیا مکس کر دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بپتسمے کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ بپتسمہ یوحنا سے نہیں شروع ہوا. عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بپتسمہ یوحنا سے شروع ہوا. ایون کرسچن بھی جب یہ سمجھتے ہیں تو وہ چیزوں کو مس انڈرسٹینڈ کرتے تھے. بپتسمہ ملاکی اور یوحنا اصطباغی کے درمیان جو 4 صدیوں کا عرصہ، اس عرصے میں شروع ہوا. یہ بات آپ سمجھیں. اور اگر میں غلطی پر نہیں تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کی جڑیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. جی. تو وہاں پر جو بپتسمہ تھا یوحنا اصطباغی سے پہلے، یہ یہودیوں نے سٹارٹ کیا تھا. اور کیا کرتے تھے کہ جب یہ منادی کرتے تھے اقوام عالم میں تو ان کو پہلے بپتسمہ دیتے تھے. جو نومرید ہوتے تھے پہلے بپتسمہ دیتے تھے، پھر اس کو ٹیچ کرتے تھے، بلکہ بپتسمے سے پہلے بھی ٹیچ کرتے تھے، بعد میں بھی ٹیچ کرتے تھے. جب ان کا سیٹسفیکشن ہو جاتا تھا تو پھر یہ ان کو ختنے کے ذریعے اس عہد میں شامل کر کے تو یہودی بناتے تھے. یہ ان کا طریقہ کار.
لیکن یوحنا کا جو بپتسمہ تھا وہ یہ بپتسمہ نہیں تھا. یوحنا کا بپتسمہ یہ تھا کہ وہ یہودیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، مسیح کی آمد کے لیے تیار کر رہا تھا کہ اب میں اتمام حجت کر چکا، اب خدا خود آ رہا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. یوحنا کا بپتسمہ یہ تھا. صحیح. وہ جو گناہوں کی معافی کے لیے بھی کر رہا تھا، توبہ کروا رہا تھا، وہ یہی تھا سب کچھ کہ خدا نے اس دنیا میں آنا، اس کے لیے میں سٹیج سیٹ کر رہا ہوں. یہ کر جی. اب آ جائیں کہ کیا کرسچینٹی کا بپتسمہ بھی وہی ہے جو یوحنا کا؟ نہیں. مسیح یسوع نے کہا، ہاں یوحنا نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ تم کو آگ سے بپتسمہ دے، روح اور آگ سے. ٹھیک ہے، تو وہ تو بپتسمہ یہ نہیں ہے. جو بپتسمہ کرسچینٹی کا ہے یہ شمولیت کا بپتسمہ. یوحنا کا بپتسمہ گناہوں کی معافی اور توبہ کا بپتسمہ تھا اور اس کی وضوغائت فرق. جو بپتسمہ کرسچینٹی نے شروع کیا یہ شمولیت کا بپتسمہ کہ آپ کو کلیسیا میں شامل کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ جب چونکہ یہ شمولیت کا بپتسمہ ہے تو پھر ہم بڑوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ہم چھوٹوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ آپ نے کلیسیا میں شامل کرنا. اور اس بپتسمے کی بنیاد انیشیٹو جو ہے وہ خدا کی طرف سے، اور اگر خدا کا فضل پہلے، انیشیٹو خدا کی طرف سے، تو پھر بچوں کو کیوں نہ خدائی عہد میں شامل کریں. ہم بچوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ جو بنی اسرائیل تھے، کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے بحر کلزم سے گزرتے وقت موسیٰ کا بپتسمہ لیا. تو وہ بپتسمہ جو تھا وہ گناہوں کی معافی کا نہیں تھا، شمولیت کا بپتسمہ تھا جی. کہ وہ اس میں شامل تھے. اور اس میں نہ صرف بنی اسرائیل شامل تھے بلکہ غیر قوم کے لوگ بھی شامل تھے. اس بپتسمے میں وہ بھی شریک تھے. اب آ جائیں کہ کیا ظفر اقبال نے جو سکیم لڑائی ہے یہ درست ہے؟ کیا مسیح یسوع نے واقعی عام لوگوں کی طرح لائن میں کھڑے ہو کے بپتسمہ لیا تھا کہ وہ بھی پہلے اعتراف کرتے تھے کہ میں بڑا گناہ گار، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، اب میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں؟ کیا مسیح نے ایسا کیا؟ نہیں. آپ نے جان بوجھ کے یا شرارتاً یہ بیچ میں چیزیں ایڈ کر دی. آپ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح اس کی طرف آ رہے تھے تو اس نے پبلک کو بتایا کہ دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو اس جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اس نے تو جی جو اس جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو مسیح کا تو تعارف ہی اس قربانی کے بکرے کی طرح یا وہ ذبیحے کی طرح کروایا گیا، برے کی طرح کروایا گیا کہ جو کفارے کے لیے صلیب پر اپنی جان دے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آسمان سے بھی اس کا تعارف کروایا گیا. کیا آسمان سے یہ تعارف کروایا گیا کہ شاباش جلدی کرو، بڑے لوگ آ رہے ہیں، وہ دیکھو مسیح بھی آ گیا، اس کے بعد اور فریسی بھی آ رہے ہیں، یہ بھی سب کو بپتسمے دیتے جاؤ؟ خدا یہ کہہ رہا تھا، رننگ کمنٹری کر رہا تھا. خدا نے کسی شخص کے بپتسمے پر کوئی کمنٹ نہیں کیا. لیکن مسیح جب آ گیا تو آسمان کھلا اور اوپر سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو یا کہاں لکھا کہ یہ بڑا گناہ گار ہے، پہلے اس سے توبہ کرو، میک شور کر کے اس کے ڈاکومنٹ بھی چیک کر لینا، ہاں اس کا نسب نامہ چیک کر لینا ایور. تو اس کو سمجھ آ گئی. پھر رول کو آسمان سے کبوتر کی مانت مسیح یسوع پر اترا. آپ نے یہ ساری باتیں نظر انداز کر دی، سیدھا آپ گناہوں کے اقرار پہ چلے گئے. جی اس نے بالکل اسی سٹائل پہ بپتسمہ لیا جس سٹائل سے دوسرے لوگ لے رہے تھے. نو، دوسرے لوگ جو بپتسمہ لے رہے تھے وہ اس سٹیج کی سیٹنگ میں یوحنا کے ساتھ تعاون کر رہے تھے. مسیح یسوع نے جب بپتسمہ لیا تو یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اسٹیج وہ شخص تھا جس نے اس سٹیج پہ اپنا کام کرنا تھا، پرفارمنس دینی تھی، یہ وہ شخص تھا. تو فرق ہو گیا نا. یوحنا نے اور بھی باتیں کہی. یوحنا نے کہا جو میرے بعد آتا ہے دراصل وہ مجھ سے مقدم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ والی بات چھوٹی سی بات ہے؟
کہ مجھ سے مقدم ہے، یہ وہی بات ہے جو یسوع مسیح نے کہی کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں، یہ وہ بات کی. یہ مسیح یسوع کی پری ایگزسٹنس کے بارے میں بات تھی. یہ وہی بات تھی جو یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی کلام خدا تھا. جی یہ وہی بات ہے جو مکاشفہ میں یسوع مسیح نے کی کہ میں الفا اور اومیگا، میں اول و آخر. یہ تو وہی بات تھی. اور پھر کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا. ایک اور بات اس نے کہا میں تو اس لائق بھی نہیں کہ جھک کر تیری جوتیوں کا تسمہ کھول سکوں. یوحنا نے کبھی کسی کو یہ کہا؟ وہ تو اگر میں کامن پارلنس کے اندر یہ کہہ دوں کہ وہ تو کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتا تھا. اس کے علاوہ کسی بپتسمہ لینے والے شخص کے ساتھ فالتو بات اس نے نہیں مطلب کی بات کی ہوگی. ہو سکتا ہے یہ پوچھتا ہو کہ تو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، توبہ کرتا، آئندہ گناہ تو نہیں کرے گا، بپتسمہ لینا چاہتا ہے، یہ تو ضرور پوچھتا ہوگا. لیکن یہ جو مسیح کا تعارف کروایا ایسی باتیں تو اس نے کسی کے ساتھ نہیں. تو ایک بات اور یوحنا نے کہی وہ بھی بڑی میننگ فل ہے. ویسے تو ساری کی ساری باتیں میننگ فل ہیں، ان پر ایک مستقل کتاب لکھی جا سکتی کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا مشتاق. دیکھیں مشتاق کا مطلب ہے پہلے سے میں تو منتظر تھا کہ وہ مسیحا میرے سامنے آ جائے تو کاش کہ میں دیگر لوگوں کو بپتسمہ دیتا ہوں لیکن اس سے میں بپتسمہ. ظفر اقبال کا یہ اعتراض تو پھر ختم ہو گیا، فضول اعتراض آپ نے کر دیا، آپ نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا. میں سمجھتا ہوں ہے ہمیں تو معافی کا درس دیا جاتا ہے، ورنہ تو اس قسم کے بندے کو الٹا ٹانگنا چاہیے تھا جو بات آپ نے کر دی. ایک بات اور یسوع مسیح نے کہی جو ظفر صاحب کی بات، ویسے تو ساری باتیں ظفر صاحب کی باتوں کا رد ہے، لیکن مسیح کے بپتسمہ لینے کی ریزن کیا تھی؟ یوحنا ہیسیٹیٹ کر رہا تھا. وہ واقعی مطلب روٹین میں بپتسمے وہ تو اسی طرح دیتا تھا، اس کے سامنے تو سارے ایسے ہی کیس آ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں تجھے بپتسمہ نہیں دے سکتا، میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا مشتاق ہوں. تو وہاں پر مسیح نے ایک بات کہی. مسیح نے کہا کہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا. تو اس کا مطلب بپتسمہ راست بازی کا نشان بھی ہے، شمولیت کا نشان بھی ہے، کلیسیا میں شمولیت کا نشان، عہد میں شرکت کا نشان بھی، نئے عہد میں شریک کرنے کے لیے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس عہد ابراہیمی میں شریک کرنے کے لیے ختنے کا نشان تھا، نیو ٹیسٹامنٹ میں بپتسمے کا نشان، راست بازی کا نشان. یعنی اس کا مطلب بپتسمہ لازمی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور شمولیت کا نشان بھی. جو لوگ ہمارے کرسچن لوگ بھی بعض کا دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، وہ یوحنا کے بپتسمے کو مسیحیت کے بپتسمے سے تعبیر کرتے ہیں. جب تک یوحنا بپتسمے دے رہے تو اس وقت مسیحیت مارز وجود میں نہیں آئی تھی. ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں، تمیز نہیں کرتے. مسیحیت بعد کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے مطابق ہم نے بپتسمے دے دیا. مسیحیت کے متعلق مسلمان بہت ساری فیلسیز میں رہتے، مغالطوں میں رہتے. مطلب اب ظفر صاحب چلے تھے ہمیں مسیح کی زندگی کے بارے میں یا مسیح کی تعلیمات کے بارے میں ہمیں بتانے چلے تھے. آپ کون ہیں ہمیں بتانے والے؟ آپ کے پاس تو آلریڈی جو مجموعہ ہے معلومات کا وہ سب فیلسیز پر مبنی. مطلب سب سے بڑی فیلسی کہ یوحنا جب آ گیا تو اس کے بعد صرف اور صرف خدا کی بادشاہت کی وسعت کی منادی کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں جی میرے بعد ایک نبی آئے گا، یہ تو اس تعلیم کے خلاف ہے، سراسر خلاف ہے. وہ جو یوحنا نے تمام حجت والا کام کیا تھا آپ تو اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر میں کہتا ہوں کہ مسیح یسوع کے متعلق آپ مغالطوں کے صحرا میں رہتے. مطلب اب دیکھیں کہ اسلامی جو
لٹریچر ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اسلام بی بی مریم سے بھی شادی کریں گے. یہ بھی کیا ہم اس بات کو مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے. پھر سورہ تحریم کے اندر شاید 12ویں آیت آخری آیت ہے, اس میں جبرائیل انسانی شکل میں بی بی مریم کے پاس آتا ہے اور مجھے معاف کر دیجئے گا میرے منہ میں خاک, لیکن جو لکھا ہوا ہے کہ یہ جبرائیل انسانی شکل میں آ کے تو اس کی وجائنا میں پھونکے مار رہا تھا. بتائیں مجھے یہ معلومات آپ دینا چاہتے ہیں؟ اچھا, پھر مریم وضع حمل کے وقت کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھ گئی اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ کھجور کے تنے کو ہلا تو کھجوریں نیچے گریں گی. حاملہ عورت کھجور کے تنے کو نہیں ہلا سکتی, بلکہ یہ تو میں نے کتنی دفعہ کہا جی کھجور کے تنے کو ہلا کر کھجوریں اگر آپ نے گرانی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ روسی ٹریکٹر ہو آپ کے پاس, اس سے اس کو جھٹکا مارے تو ہو سکتا ہے کوئی کھجور کچھ, ورنہ انسان تو نہیں ہلا سکتا کھجور کے تنے, کیونکہ چھوٹا ہے تو اس پہ کھجوریں لگتی نہیں ہیں, اور جب لگتی ہے اس وقت تو بہت بڑا اور مضبوط ہوتا ہے. پھر آپ یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسیح شادی کرے گا. پھر آپ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جنت البقیع کے اندر شاید کو قبر بھی خالی رکھی گئی ہے جس میں مسیح کو دفن کرنا. دنیا میں کوئی ایسی قبر یا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ مسیح کو مستقل دفن کر دیا جائے. ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا, وہ تیسرے دن جی اٹھے تھے, 2 ٹن کا پتھر رکھا, مسیح یسوع جی اٹھے. آپ وہ تجربہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں, وہی آپ کیا ہمیں بڑھا رہے. تو اس لیے ظفر صاحب نے جو کچھ بھی بپتسمے سے متعلق بھی بتایا یہ ان کی میں کہتا ہوں کہ بے وقوفی یا فیلسی ہے اور کچھ نہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. میں ایک اور سوال آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں. ہمارے کرسچنز بہن بھائی جو ہیں وہ بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ بڑوں کو بھی بپتسمہ اور چھوٹوں کو بھی, تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا پلیز. دیکھیں بعض ہمارے ڈینومینیشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑوں کو دینا چھوٹے کو تو بپتسمہ جائز نہیں ہے, لیکن دنیا کی بڑی بڑی ڈینومینیشنز جن میں کیتھولکس بھی ہیں, اینگلیکنز بھی ہیں, چرچ آف پاکستان بھی ہے, چرچ آف امریکہ, چرچ آف انگلینڈ اور کئی ڈینومینیشنز, پریسبیٹیرین, میتھوڈسٹ, وہ کہتے ہیں کہ نہیں بچے کو بھی بپتسمہ دیا جا سکتا ہے. 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 کہ چونکہ انیشیٹو خدا کی طرف سے ہے, تو اگر خدا کی طرف سے ہے تو راست بازی کے چیمپئن ہونے کی وجہ سے بپتسمہ نہیں دے رہے, تو پھر ہم چھوٹے کو کیوں نہ دیں. اور اگر مسیح نے کہا تھا کہ خدا کی بادشاہی ایسے ہوئی کیا ان کو میرے پاس آنے تو منع نہ کرو, تو اگر خدا کی بادشاہی بچوں کی ہے تو ان کو خدا کی بادشاہی کے اندر ہونا چاہیے اور پہلی فرصت میں اندر ہونا چاہیے. دوسری بات کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں 2 قسم کی بپتسمے سے متعلق باتیں. نمبر 1 جو غیر قوم کو بپتسمہ دیا وہ بڑے لوگوں کو دیا, مطلب پطرس نے 3000 کو بپتسمہ دیا, پہلے دن انہوں نے قبول کیا, یہ سب بڑے تھے اور یہ تبلیغ کے نتیجے میں کنورٹ ہوئے تھے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, ان میں کوئی کرسچن نہیں تھا. اگر آپ اس حوالے کو کرسچن کے ساتھ جوڑتے ہیں, جی جی, ان میں تو کوئی کرسچن نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, غیر قوم کے لوگ تھے اور بڑے تھے, تبلیغ کے نتیجے میں انہوں نے مسیح کو قبول کیا, یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک. غیر قوم کو جب ہم کرتے ہیں تو ہم ٹیچ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ان کو ہم تبلیغ کرتے ہیں. تبلیغ کے نتیجے میں آپ کے پاس چانس ہوتا, آپشن ہوتی ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں. اسی طرح 3000 نے مان لیا تھا, زیادہ تعداد تو وہ تھی جنہوں نے نہیں مانا تھا, تو جنہوں نے مانا انہوں نے بپتسمہ لے لیا, وہ مسیحیت میں شامل ہو گئے. لیکن جو مسیحی قوم کے اندر شامل ہو گیا, مطلب پطرس کہتا ہے کہ پہلے تم کوئی قوم نہ تھے لیکن اب تم ایک مقدس قوم, شاہی کائنوں کا فرقہ اور خدا کی خاص ملک. اب اگر اس سٹیٹس پہ آپ پہنچ گئے, نیشن بن چکی ہے, تو جو نیشن کے بچے ہیں ان کو بچپن میں بپتسمہ دینا چاہیے, ان پہ تبلیغ نہیں کرنی, صحیح, ان کو ٹیچ کرنا. ٹیچ جب آپ کرتے ہیں تو ٹیچنگ کے نتیجے میں آپ کے بچے کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ نے کہا سنڈے اسکول جانا, میری مرضی ہے میں جاؤں نہ آ جاؤں, تو نہیں, آپ چھڑی پکڑیں گے, کیوں نہیں جائے گا ابھی, کیونکہ یہ تبلیغ نہیں ہے, یہ ہے ٹیچنگ. تو اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے بڑے ہو کر چلنا, وہ بوڑھا ہو کر بھی کبھی اس راہ سے نہیں ہٹے گا. تو
ہم چونکہ اپنی نیشن کے بچوں کو ٹیچ کرتے ہیں، اس لیے ٹیچنگ کے نتیجے میں آپشن نہیں ہے، اطاعت ہے، سبمیشن ہے، وہ ہو جائیں گے۔ تو یہ دو چیزیں فرق ہے کہ نیشن کے بچوں کو ہم بچوں کو ہی دیتے ہیں، تو اگر کوئی بڑا آتا ہے، اب بڑوں کو جو لوگ بپتسمہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اس قوم کے بچوں کو بھی غیر قوم سمجھتے، تو یہ ایک بہت بڑا رسک ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو 18 سال تک چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا، جو مرضی کرو، پہلے پریکٹس کرو، پھر آپ کو توبہ کروائیں گے، پھر آپ گناہوں کی معافی ہوگی۔ یہ ترتیب غیر قوم کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں، نیشن کے لیے۔ ہاں آپ کہیں جی پھر توبہ کی منادی کی طرف، توبہ کی منادی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، وہ نیشن کے بچوں پر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی گمراہی اختیار کرتا تو بے شک توبہ کی منادی اس پہ کرنی چاہیے، اس کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، خدا معاف کرنے پر کہا کرو عادت، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ تو ہم تو بڑے، ہم دونوں کو بپتسمہ دیتے ہیں، چونکہ میں منادی بھی کرتا ہوں، غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں، منادی کے نتیجے میں غیر قوم سے جو آتے ہیں ان کو بڑوں کو ہی دیتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کرتا کہ پہلے آؤ جی کھل جا سم بولوں اور چھوٹا بچہ بن اور اب مت یہ نہیں، میں بڑے کو دے دیتا۔ لیکن جو نیشن کے بچے ہیں ان کو بڑے کرنا یا بڑے ہونے تک انتظار کرنا، دیٹ از اے گریٹ رسک، یہ نہیں لینا چاہیے، اس لیے میں بچپن میں بپتسمہ دیا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا۔ خداوند آپ کو اسی طرح سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ ناظرین، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے پروگرام کو بھی آپ نے غور سے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا اور باغور سمجھا ہوگا۔ سو جانے سے پہلے وہی ایک بات، سچائی کو کھوجیں، سچائی کو جانیں، سچائی اگر سمجھ آ جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی۔